सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 14 IPPs के साथ नजर सानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दी गई है, जिससे हुकूमत को 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी और सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फ़ायदा सार्फिन को पहुँचेगा। जबकि नजर सानी शुदा मुआहदों के मुताबिक 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर की गई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म का ये कहना है कि IPPs के साथ रिवाइज्ड एग्रीमेंट बड़ी कामयाबी है। इससे जो कौमी ख़जाना है उसकी बचत के साथ बिजली की कीमत भी कम होगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, हमें एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों को वेलकम करेंगे सर। सबसे पहले आरिफ साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अब तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 IPPs हो चुके हैं जिनके साथ नजर सानी शुदा जो मुआहदे हैं वो देखे जा चुके हैं, उनकी मंजूरी हो चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ जो आपका कौमी ख़जाना है उसको काफ़ी 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत हो रही है, फिर सर्कुलर डेट भी आपके कम हो रहे हैं और इवेंचुअली वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो कम होगी। ये ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पेक्ट पड़ना चाहिए एंड कंज्यूमर की प्राइस पे, लेकिन वो चीज़ कंफर्म तभी होगी कि जब प्रैक्टिकली और फिज़िकली लोगों के बिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होती नज़र आएगी या कम कर दी जाएगी। ये अच्छा एक कदम है, इसमें मैं इसको बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा, ये अच्छा कदम है। लेकिन अगर ये कंज्यूमर प्राइस कम करनी है तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन के एफर्ट नहीं है और बहुत सी मल्टी डायरेक्शंस हैं जिसमें गवर्नमेंट को एफर्ट करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। अब आप एग्रीमेंट्स को रीओपन करके जब आप रीनेगोशिएट करते हैं तो उसके साथ साथ एक जो परसेप्शन है इन्वेस्टर की वो भी शैटर होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये कह देता हूँ कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर के प्लांट लगे हुए हैं जिससे सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है, जिसकी सस्ती तरीन का मतलब ये है कि तकरीबन 15 रुपये सारे खर्चे डाल के, कास्ट ऑफ फ्यूल डाल के 15 रुपये पर यूनिट पड़ती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब जो मैनेजर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और जो NTDC है या उसके नीचे NPCC है अदारा है, वो उसको फुल कैपेसिटी पे डिस्पैच ही नहीं कर पाते जो सस्ती तरीन बिजली है। और ये बड़ी अजीब फनी सी बात है कि एक तरफ हम महंगी तरीन बिजली लेके उसको डिस्पैच कर रहे हैं और जो सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है जिसकी फ्यूल कास्ट भी कोई नहीं है उस पे जो है उसको हम डिस्पैच नहीं करते। फौरी तौर पर वैसे कितने हम देखेंगे कि हमारे बिल्स में कितना फ़र्क पड़ेगा ये जो भी IPP से रिवाइज्ड एग्रीमेंट है? देखिए, IPPs का बिल यकीन माने ये बहुत पीनट का फर्क पड़ेगा और सिर्फ आई वॉशिंग होगी जब तक एक मेजर रीहैश पूरे स्ट्रक्चर के अंदर या पूरे सेक्टर के अंदर रीहैश ना की जाए, सारे पहलू को जिसको कहते हैं ना उनके सबके जो स्लीव्स टाइट ना किए जाए उस वक्त तक ये सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। एहतशाम साहब का भी टेक लेते हैं। जी एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला? चीज़ें हैं जी, देखिए आरिफ साहब ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ आपके मेरे लिए जो सबसे अहम बात है कि जी एक तो ठीक है हुकूमत पे बोझ IPPs का कैपेसिटी पेमेंट का वो तो अपनी जगह है, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो कहा जा रहा है जी आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो असेसमेंट ये बता रहे हैं कि जी इन IPPs के माहदे के बाद 13 का पहले हुआ था, 15 का जिसका आपने 28 का जिक्र किया है, ये 10 से 11 रुपये फी यूनिट बिजली कम हो जाएगी। और कहाँ हम देखते हैं कि हज़ारों में बिल्स आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, इस सारे मामले को अब ज़्यादा जो हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है, जो बोझ बन रहा है कि जो ओवर बिलिंग के हो रही है ना गैस के सेक्टर में भी और बिजली के सेक्टर में भी। अभी कल से यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में बड़ा शोर हुआ है, गैस को बिल जो है ना धड़ाधड़ ज़्यादा आ रहे हैं, और 2000 का बिल 9000 बिल आया एक बंदे का, और रोया जाके इनके पास गैस कंपनियों के, उन्होंने कहा जी ये तो सबके साथ ऐसा है, हुकूमत ने किया, हुकूमत से पूछें। अब ये अनअनाउंस जिस तरीके से किया जाता है, फिर वो तसव्वुर जो आता है कि जी रियासत भी लूट सकती है, तो ये
میرا خیال ہے یہاں پہ جو حکومت کو کامیابی نہیں ہو رہی، اس کو دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم نہ دیکھیں، یہ جو ہمارے تو تقریباً 92 آئی پی پیز لگے تھے، زیادہ تر جو ہے نا 94 کی پاور پالیسی کے تحت، 10 جو لگے تھے وہ 2002 کی پاور پالیسی کے تحت لگے تھے، جو کہا جا رہا ہے جن کا ٹیرف پچھلوں سے بہت زیادہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ حکومت، اور میں سارا دن ہم شور کرتے ہیں، پچھلے سال کا ایگزیکٹ فگر آ گیا ہم نا، پچھلے مالی سال میں حکومت نے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پیسہ ان کو دیا 979 بلین روپیہ جو ہے نا پے کیا ہے۔ اور جس انداز سے ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح کے ان کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہ جب بات ہوتی ریوائز کرنے کی، ذرا سی تڑی لگائے حکومت، وہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں۔ اب مسئلہ یہ کہ 35 سے 40 سال پرانے تک کے معاہدے کیا ہوئے ہیں، اتنے سال کے معاہدے اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ یہی ہے کہ 2600 ارب روپے کا یہ گھرسی قرضہ ان کا ہے، اگر گیس کا بھی ڈالیں تو وہی 5 ٹریلین سے زیادہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ حکومت سے کم نہیں ہو رہا۔ ہم دوسری طرف ہم پانی اتنا ضائع ہو رہا ہے، ہم ہائیڈرو کی طرف نہیں جا رہے، بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور اب سے سب سے بات آمنا جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو آئی پی پیز ہیں جو ہماری جن کو ڈسکوز ہیں۔ اب دیکھیں آج بھی عوائس لغاری صاحب پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے جی ہم ناکام ہو گئے، سکر اور حیدرآباد کی چوری جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کمپنی کی نہیں رک رہی۔ چلے میں عارف صاحب کی طرف آتی ہوں۔ عارف صاحب، یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی، جیسے ہم پہلے سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہے تھے، یہ ہم اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں ہر سال، جو آپ کی سرکولر ڈیٹس ہیں 600 بلین روپے کا اضافہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہو رہا ہے، جو ان ٹوٹل اب 2467 بلین روپے بن رہا ہے، یعنی ماہانہ تقریباً 50 بلین روپے بن جاتا ہے یہ۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ خود بر وقت بل ادا نہیں کرتے، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں، اور مسائل، ایک تو وہ بل پے نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لاسز جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ جیسے شام صاحب نے فرمایا کہ ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی لاسز میں بھی امپیکٹ ہے، اور دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ یہ الیکٹریسٹی ڈسپیچ ہی نہیں کر پاتے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کی مس ایڈمنسٹریشن ہے، مال ایڈمنسٹریشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے۔ اچھا، ان چیزوں پہ کوئی بندہ دھیان نہیں دے رہا، صرف ایک طرف ان چیزوں پہ جب تک آپ نہیں دیتے، فار ایگزامپل مس مینجمنٹ، آپ نے سنا ہوگا کہ ریسنٹلی ایف بی آر نے کو 1000 گاڑیاں سٹی جو ہے اپنے افسروں کو دینے کے لیے ایک ہی دفعہ ایڈوانس میں پتہ نہیں 3 ارب یا 4 ارب روپے کا ایڈوانس پیمنٹ کر کے 1000 گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ اور بھائی آپ نے کنزیومرز کو، وہ پبلک جو 25 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنا ہے، یا صرف ایک سیگمنٹ کو اپنے افسروں کو نئی گاڑیاں دے کے؟ تو اس سے ویلیو ایڈیشن کیا ہوگی اکانومی کے اندر؟ اس سے کنزیومر کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ احتشام صاحب نے صحیح فرمایا کہ کنزیومر تو وہ ہیں جن کی سیلری کا سٹرکچر کمزور ہے، جن کی کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ صرف آئی پی پیز یا ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں آپ کو کہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک سٹرکچر کا حصہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیپیسٹی پہ، ہاں اگر وہ بیڈلی نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ ہے، اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے بیڈلی نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ ہے، اور جو انیشل کیپٹل انویسٹمنٹ اگر اوور ایسٹیمیٹ کر کے اس میں شامل کی گئی ہے اور اس پہ ریٹرن اگر دیا گیا ہے، تو وہ آئی پی پیز کا فیلور نہیں ہے، وہ ہمارے مینیجرز کا جنہوں نے ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا اور سائن کیا ہے ان کا فیلور ہے۔ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھئی یہ آپ نے ایگریمنٹ جو ہیں یہ کیے ہیں، یا ایٹ لیسٹ چلو نہ پوچھیں، لرننگ ہی کروا دیں کہ فیوچر میں جو موسٹ ریسنٹ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جیسے آئی پی پیز کے لیٹسٹ ایگریمنٹ ہیں، ان کے اندر جو ٹرمز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہارش ہیں۔ تو ہم نے سیکھا بھی نہیں ہے اپنے پرانی مسٹیک سے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو حالات بدلنے کے، یہ ریٹورک تو ہو سکتا ہے کہ جی بڑی کنزیومر، یہ جیسے شام صاحب فرما رہے ہیں کہ 8-10 روپے پر یونٹ فرق پڑ سکتا ہے، یقین مانے 8-10 روپے پر یونٹ فرق اگر پڑے تو بہت فرق ہے۔ دیکھیں آمنہ، یہ انرجی کا کرائسس اتنا بڑا ہمارا چیلنج بن چکا ہے، اس کو دیکھیں نا، وہ تو پرانے باتوں کو تو چھوڑ ہی دینا۔ آئی پی پی جب لگ رہے تھے بے نظیر مرحومہ کے زمانے میں، ساری دنیا میں ہمارے ریجن میں 7 سینٹ پر یونٹ لگ رہے تھے، تو ہم نے پہلی دفعہ 11 سینٹ یونٹ پہ لگائے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 20, 25, 30 سینٹ تک وہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے اس میں پیسہ کھایا، سیدھی بات ہے، مال بنایا لوگوں نے، اور بوجھ آپ پہ اور مجھے پڑا اس کا۔ جی عارف صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر ہم۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کو اگر سنسیئرٹی کے ساتھ کنزیومرز کی کچھ آپ کو احساس کرنا ہے، اور وہ کنزیومر کا احساس آپ کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس وجہ سے
کہ آپ کی ڈیمانڈ الیکٹریسٹی کی پچھلے سال کی نسبت انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر کے اندر بھی 10% سے زیادہ کم ہوئی ہے. آپ کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے سٹون ایج کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور آپ کو بجائے اس کے کہ الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بڑھنے کے آپ کی ڈیمانڈ الٹی کم ہو رہی ہے پچھلے سالوں سے. اور یہ گیس جو کا افورڈ بھی کر پاتے ہیں وہ تو سولر کی جانب جا رہے ہیں. نہیں, وہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن سولر کی جانب بھی جا رہے ہیں, وہ سولر کی جانب اسی لیے جا رہے ہیں. ڈیمانڈ کم ہونا, جی آمنہ ڈیمانڈ کا کم ہونا لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں لوگ بیچارے اپنی بجلی کا بل پے نہیں کر سکتے تو ایک پنکھا چلاتے ہیں اور وہ سارا ساتھ دن گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں, اور ان کو سزا دی جاتی ہے. بجلی کار کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ جی اس دفعہ بجلی لوگوں نے کم استعمال کیا, ہمارا بجٹ پورا نہیں ہوا, لہٰذا ایک دفعہ پھر بجلی کے بل بڑھا دیے جائیں. مطلب یہ تو پوئٹک جسٹس بھی نہیں ہے, تو ظلم ہے کہ لوگ اپنی بجلی استعمال نہیں کرتے کہ اپنا ٹیرف اپنا بل کم آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوا, ہمارا بجٹ جو ہم نے بنایا تھا پورا. لیکن یہ حل نہیں ہے, آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ حکومت میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اصل مسائل پر توجہ دینی ہے ہم نے. عارف صاحب جی آپ کو ہولسٹک ریویو کرنا ہے چیزوں کا. میں نے مینشن کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے پاس سستی بجلی, جیسے آپ کی فار ایگزامپل نیوکلیر انرجی آلریڈی اویلیبل ہے, شارٹ نوٹس پہ آپ اس کی فل ڈسپیچ کر سکتے ہیں. 2200 میگا واٹ پر ڈے کی ڈسپیچ ہو سکتی ہے. لاسٹ ایئر اس کی ایوریج جو ہے وہ 900 میگا واٹ تھی. کیا وجہ ہے کہ جی آپ نے آئی پی پیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے جاننے والوں کو, وہ لوگ جو کرپشن میں انوالو ہیں ان کو وہ آپ نے کر دینا ہے, ان کا پلانٹ ڈسپیچ کر دینا ہے. اور جو سستی بجلی آپ کی اپنی ہے, جو سیف ہے, انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے, جس کا کوئی وہ جس انوائرمنٹل امپیکٹ نہیں ہے, وہ جو ہے اس بجلی کو آپ ڈسپیچ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. محمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, تشام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیگر ہمارے پاس اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامے پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, اور اب کل سیشن, تیسرا سیشن اس کا ہونے والا ہے مذاکرات کا. اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا ہے, انہوں نے بھی کنفرمیشن دی ہے کہ کل وہ مطالبات جو ہیں جس کی ایک ڈیمانڈ حکومت کی جانب سے آ رہی تھی کہ تحریری طور پر دیے جائیں, اس کے بعد ہی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب جیسے جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں حکومتی سائٹ سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب ڈیمانڈز تحریری طور پر سامنے آئیں گی پھر اس پر غور و فکر کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں. ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی. پھر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے, چونکہ مذاکرات کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اور اپوزیشن سائڈ یعنی پی ٹی آئی سائڈ, دونوں سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی بیان بازی کی جا رہی ہے میڈیا کے سامنے آ کر. اس دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی. ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ اس کا ایک بار پھر ملتوی ہونا, ڈیلے کرنا, اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ تاثر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں کر رہے, یہ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاق ان کی جانب سے یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات سے کچھ نکلے تو وہ جو اپنا سائڈ کا جو شو ہے وہ بند کرے. اب سائڈ شو وہ کہہ رہے ہیں جی نیشنل اسمبلی میں جو معاملات ہوئے جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے او کر کے احتجاج کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں گرما گرمی مزید بڑھ گئی ہے, ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب یہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور کن جو ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی ان پر حکومت جو ہے وہ اگری کر سکتی ہے. شام صاحب مذاکرات جو ہو رہے ہیں کل تحریری طور پہ فائنلی پی ٹی آئی جمع کروائے گی اپنے مطالبات, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 100% ان کی نیت پہ شک ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے خود. دیکھیں آمنہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہم جس انداز سے مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا ہے یہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے کچھ ہو رہا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ مذاکرات کیوں پھر یہ مذاکرات کیے کیوں گئے ٹو بیگن وتھ, کیونکہ بہت دیر بعد آئے. پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی تھی. پھر جب آئے تو اوبویسلی انہوں نے دے ٹک اے لاٹ آف ٹائم. اس کے بعد جب آپ سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے فائنلی اب اس جانب جانا ہے, تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ دونوں جانب سے سنجیدگی نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہیں کہ جی مذاکرات اسموک سکرین ہے, جس کا مطلب ہے کہ حقیقت کو آپ چھپا رہے ہیں, ٹروتھ کو آپ چھپا رہے ہیں,
آپ کی انٹینشن جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں صحیح نہیں ہے. تو دیکھیں اب کہیں نہ کہیں تو اب دو PMLN میں گروپ ہیں. آپ دیکھ لیں میاں جاوید لطیف کی بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں جی بڑا شدید دباؤ باہر سے بانی PTI کو رہا کروانے کے حوالے سے. اب وہ ظاہر ہے وہ نواز شریف کے گروپ کے بندے ہیں, یہ اپنے خواجہ آصف صاحب آج کل شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں. تو دو نقطہ نظر تو ادھر بھی ہیں, دو نقطہ نظر PTI میں بھی ہیں. دیکھیں PTI ہم نا اب دیانتداری کی بات کرنی چاہیے, ریسیونگ اینڈ پہ ہے. سیاسی طور پہ آپ کو اپنے معاملات کو بہتر کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ آپ کی مشکل آپ حل ہو سکیں. ابھی دیکھیں اب جس انداز سے دوسرا راؤنڈ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت بانی PTI کا ایک ٹویٹ آیا جب اداروں پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے چڑھائی کی, نتیجتاً اس سے معاملہ خراب ہوا. اب یہ ریئلائزیشن مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ 3 لوگ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی مین گنڈاپور چیف منسٹر, بشرا بی بی بڑی حد تک, اور اب عرفان اللہ مروت بھی جو بہت مخالفت بھی ہے, جن کے لوگ حمایتی بھی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں 2012 آنورڈ آپ نے جو کنفرنٹیشن اور ماجرائی کی ہے اس کو آپ ہی کا یعنی PTI کو نقصان ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی معاملات کو بہتر کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک اپنا فضا بننی چاہیے وہ بہتر بنے, کیونکہ ماجرائی کی وجہ سے آمنا کیا ہو رہا ہے, سیاسی استحکام جو ہے نا پوری طرح ہمیں نہیں مل رہا. سیاسی استحکام جس کے لیے حکومت بھی ہے, صاحب سی جنرل آصف عاصم پرٹیکولرلی اس حوالے سے بار بار یہ بات کرتے ہیں, تو ضروری ہے کہ اس ماحول کو بہتر کیا جائے. عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بڑے بھاری بھرکم بڑے ان کے جو مطالبات ہیں وہ اس پر ہمیں غور کرنے میں بھی وقت لگے گا. اب ایک تو یہ سوال کہ دیکھیں جو ہم نا جی کیا اس میں آپ کو بھاری بھرکم کہے نہ کہیں, جی دیکھیں بھاری بھرکم کہے نہ کہیں, ہم نا جو آپ تک مجھ تک جو روزانہ کی بنیاد پہ آ رہا ہے کہ ان کے 5 مطالبات میں سے اب صرف 2 رہ گئے کہ جی آپ 9 مئی اور 26 نومبر پہ آپ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو اپنے اسیر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے, سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے ایک بڑا اس میں جو آپ دیکھ لیں روڈ بلاک ہے وہ یہ ہے کہ اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ لکھ کے دیں, تو وہ کہہ رہی ہیں ہم لکھ کے دے دیں گے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے جو مذاکرات ہو جائیں اس کے بعد کوئی TOR طے ہو جائے اور پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے تو کیا گارنٹی ہے کہ بانی PTI اس کو مانیں گے کہ نہیں, کیونکہ آپ ہر میٹنگ کے بعد کہتے ہیں جی ہم پوچھ کے بتائیں گے ان سے ملیں گے. آپ نے دیکھا اس حوالے سے جو سہولت کاری اطہر صاحب نے کی تھی وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک بھی یہ بات کہتے ہیں, جب یہ بات آئی تھی کہ جی بانی PTI کو ملنے جا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ میں جو بات ان کے بیہاف پہ کر لوں وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, تو پھر کیا صورتحال بنے گی. تو میرا خیال ہے اس وقت ایک ہی چیز ہے آمنا جو میری اطلاع ہے, وہ کوئڈ پرو کو کا لفظ یوں استعمال ہو رہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے بار بار آتا ہے. شہباز گل بہت اس حوالے سے آگے چلے گئے ہیں, اور جبران الیاس, اور جو بار بار لوگ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, آپ نے دیکھا گور خان صاحب کو ڈینائی کیا بانی PTI نے. اچھا سر ایک بات دیکھیں ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے جی یہ جو 2 مطالبات آپ بات کریں, ایک تو جوڈیشل کمیشن کا, یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیاسی قیدی ان کے حوالے سے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی سائڈ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی بانی PTI ہوں یا باقی ان پر کیسز ہیں, یہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ عدالتوں کا کام ہے, وہاں سے ریلیف ملنا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو جوڈیشل کمیشن تو حکومت کر سکتی ہے, تو ایک مطالبہ پورا کر سکتی ہے اور اس پر بات بن سکتی ہے. دیکھیں بات تو اس وقت بنے گی کہ جب آپ کے درمیان کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا. جنرلی تو یہ کہتا ہے, نارملی ایک حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیوں ہم قائم کریں کمیشن, جبکہ ان لوگوں کے خلاف 9 مئی جنہوں نے کیا ہے 26 نومبر والے باقاعدہ FIR درج ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہاں سے فیصلہ ہوگا, اس کے بعد آپ بات کریں. وہ کہتے ہیں ایک چیز اگر ہوئی نہیں ہے, ایک ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے, اٹ ڈنٹ ٹیک پلیس, تو پھر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے, آڈیو ویڈیو موجود ہے, لہٰذا ہم اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں. اب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو کیس تقریباً بنتے تھے 40-45 کیس فوجی عدالتوں والے, اس میں سے کچھ کے فیصلے ہو گئے ہیں, کچھ کو رہائی مل گئی ہے, کچھ رہ گئے ہیں, باقی رہ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 250 کے قریب سویلین عدالتوں میں ہیں, وہاں پہ عدالتیں کسی نہ کسی وجہ سے کو ڈیلے کر رہی ہیں, لہٰذا اس پروسیس کو وہ کہتے ہیں کہ جی چلنے دیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دوسرا آرگومنٹ ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کے زمانے میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کو چھوڑنے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہوئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی PTI ہوں یا باقی لوگ ہوں, ان کو جناب ایک حکومت کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کر کے, انتظامی فیصلہ کر کے باہر نہیں لا سکتی, ان کو بھی وہی روٹ فالو کرنا پڑے گا اپنا عدالتوں کا. تو میرا خیال ہے اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے جو آمنا بڑی اہم ہے, اور آخری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جب آپ
کوئی جاتے ہیں ضمانت لینے کے حوالے سے تو وہاں پہ حکومت اس کو اپوز کرتی ہے. اگر حکومت اپوز نہ کرے تو شاید یہ لوگ باہر بھی آ سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ دوسری طرف سے بھی انڈر ٹیکنگ دی جائے کہ بھی ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ ہمیں کیا دیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور اب ہم اپنی جانب بڑھتے ہیں جہاں پر ہم مذاکرات کی بات کریں. وہاں پر ہم مڈل ایسٹ کے معاملات جو ہیں خاص طور پہ غزہ اسرائیل جنگ. غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 46,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں اموات اور تباہی نے اسرائیلی فوجیوں کی نفسیات بھی متاثر کی ہے اور درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ اسرائیل نے ان خبروں کی تردید کی ہے لیکن اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے تقریباً 200 فوجیوں نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت سیز فائر کو یقینی نہیں بناتی تو وہ خود لڑائی بند کر دیں گے. دوسری جانب ایک اطمینان کی خبر یہی ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اس بات کی تصدیق قطر نے کی ہے. ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق غزہ جنگ بندی معاہدے کی راہ میں حائل بڑے معاملات حل کر لیے گئے ہیں اور بہت جلد ڈیل بھی ممکن ہے. جبکہ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے پر 3 مراحل میں عمل درآمد ہوگا. پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہاسٹیجز کو رہا کرنے کی تجویز ہے. اسرائیل ہر فوجی خاتون پر یرغمالی کے بدلے 50 اور باقی یرغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی رہا کرے گا. اب یہ جو ڈیل ہے اس کی جو کس حد تک ممکن ہے اس پر احتشام صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جمیل احمد خان صاحب. فارمر ایمبیسیڈر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز پر بڑی گہری نظر ہے ان کی. اس پر بات کرتے ہیں. آپ کی جانب آئیں گے جمیل صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی نتیجے پہ ڈیل تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ یہ بات آ جائے گی کہ حماس کی اور فلسطینیوں کی جانب سے اب کہا جا رہا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں ان ٹرمز پہ یا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن ٹرمز پہ جو ہے یہ ڈیل کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں اشارہ کرتا چلوں جو اس سے پہلے 3 فیز پیس ڈیل کو آفر کیا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اور وہ کافی حد تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن سوچتی تھی کہ وہ ہو جائے گا لیکن اسرائیل نے اس وقت قبول نہیں کیا اور اس میں بھی یہی بات تھی کہ وہ قیدی چھوڑیں گے فلسطینیوں کے. اس وقت ذرا زیادہ قیدیوں کی بات ہو رہی تھی. اب یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں جو بات کی ہے آپ نے 30 اور 50 کے حساب سے وہ چھوڑنے کا ان کا ارادہ ہے. اس پر میرے اپنے تجزیے کے مطابق جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح 20 جنوری کے بعد مزید ایک تذبذب کا شکار ہیں پورے مڈل ایسٹ میں لوگ, پوری دنیا میں لوگ کہ اس میں شدت آئے گی یا اس میں کمی آئے گی اس قسم کی کانفلکٹ میں جیسے غزہ کی ہے, تو ٹرمپ نے تو بتا دیا ہے کہ ہیل وڈ بریک, جہنم جو ہے وہاں شروع ہو جائے گا اگر میرے ٹیک اوور کرنے سے پہلے, میرے ایڈمنسٹریشن میں آنے سے پہلے یہ معاملہ ختم نہ ہوا تو. سر لیکن یہ تھریٹ تو انہوں نے حماس کے لیے بڑی کلیئرلی لکھی تھی جی ہاں, کہ اگر ہاسٹیجز رہا نہیں ہوتے. جی ہاں, وہ تو انہوں نے کہا یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بڑی کلیئرلی انہوں نے واضح طور پر اسرائیل کو کہا کہ آپ اپنی فتح حاصل کر لیں. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو اسرائیل اگر سمجھتا ہے کہ اپنی فتح حاصل کر چکا ہے, کیونکہ اب بھی چند منٹ پہلے بھی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے اور تقریباً 2 گھنٹے پہلے بھی بمبارڈمنٹ کی ہے, 27 افراد وہاں شہید ہوئے ہیں, تو اس طرح وہ تو سلسلہ جاری ہے. لیکن چلے ابھی سیز فائر نہیں ہوا ہے, مان لیا جہاں 46,700 سے زیادہ افراد اب تک شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے آج پھر مزید اپنا اسکور آگے بڑھا لیا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب کہ کیا یہ کامیاب ہو جائے گا, امید تو یہی ہے کہ ہو جانا چاہیے کامیاب اس مرتبہ, کیونکہ اسرائیلیوں نے کیا اس کے اہداف تھے, ان کے اہداف تھے کہ وہ حماس کو نیوٹرلائز کرے. 100% نہیں کر سکا, کافی حد تک حماس کی طاقت کو کم کیا انہوں نے. اب حماس کو ریسٹرکٹ کر دیا انہوں نے چند سرنگوں میں, بس اس سے زیادہ کہیں بھی حماس کی پریزنس انہوں نے اب نہیں چھوڑی وہاں. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کیا کہ لبنان سے وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کی ہم بات کرتے رہے ہیں, ایکسس آف ریزسٹنس کو انہوں نے نہ صرف بالکل کمزور کر دیا تقریباً, جس میں لبنان بھی ہے, حزب اللہ اور پھر حماس ادھر ہو گئے, ہوتیوں پہ ابھی کوشش کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوئی, عراق کے ملیشیا پہ ان کی پوری ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہداف جس کا ذکر ٹرمپ نے کیا تھا اور جس کی اجازت کھلی چھٹی بائیڈن دیتے رہے ہیں, وہ تقریباً ان کے کافی حد تک پورے ہو چکے ہیں اسرائیل کے. لیکن اسرائیل کا کہ اہداف نہیں ختم نہیں ہوتے ہیں. اسرائیل کا تو ایک مقصد ہے بریگیڈر کے, اسرائیل کا اس نے نقشہ بھی, یہ تو ابھی اس نے جو شائع نہیں کیا ہے, یہ تو 1897 سے
उनका एक ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। मजहबी एतबार से ज़ायोनिज़्म की जो बुनियाद रखी गई उस वक्त से उनका एक ख्वाब है कि एक वतन होगा, वतन बना लिया, उसके बाद तो महसूस ये होता है कि अपने कैदी छुड़वाने के बाद और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को गाजा में बरकरार रखते हुए आगे जाके I'll get back to you इस सवाल के साथ कि जो विथड्रॉल है इजरायली ट्रूप्स का ये गाजा की सरजमीन से, ये किस हद तक होगा? एहतशाम साहब, ये इजरायलियों का जो होल्ड है वो आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म करने के लिए अग्री होंगे वहाँ पे गाजा की सरजमीन से? और साथ ही साथ ये कि सीज़ फायर इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त गाजा में जो सिचुएशन है दिन ब दिन शहादतें बढ़ रही हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो एड की सूरत हाल है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही। तो ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये जो खून रेजी है इसको बंद किया जाए। आप समझते हैं कि इस डील के नतीजे में ये एटलीस्ट ये वाला हदफ तो हासिल कर पाएंगे हम? आमना, कल पहली मरतबा इस हवाले से कोई क्लैरिटी आई है, कोई बड़ी पिक्चर थोड़ी सी वाज़े हुई है। देखें ना, जिस तरीके से ड्राफ्ट प्रपोज़ल कल 8 घंटे के मैराथन सेशन के बाद दोहा में जो भेजा गया है हमास को भी और इज़राइल को भी, तो इज़राइल की तरफ से भी कल से खबर आ रही है कि जी बड़ी हद तक हम एग्री करते हैं। यही बात हमास की लीडरशिप ने भी की है कि जी हम माहदे के बड़े करीब हैं। तो ये तो अब लगता है कि जी माहदा अब होपफुली हो जाएगा। अब ये जो शराइत हैं कि जी कितने आप हमारे छोड़ेंगे, कितना हम आपके छोड़ेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन इसमें आप लास्ट मिनट पे जो कहा जा रहा है कि रिन्यूड एफर्ट इजिप्ट ने और अमेरिका ने किए हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि अमेरिका में भी एक मुश्किल पेश आ रही है ना कि वहाँ आप देख लें आम आदमी वहाँ पे बहुत इसके ख़िलाफ़ है। इज़राइल में आप देख लें बड़ी मुश्किल हो रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना कंसर्न दे रही है। 3 दफ़ा अमेरिका ने इसको वीटो किया सिक्योरिटी काउंसिल में कि जंग बंदी हो जाए, तो अमेरिका पे ही सब कुछ, बल्कि सो मनी वो इस वक्त जो आप देख रही हैं वहाँ पे जो अमेरिका में जो इस वक्त हाल हो रहा है, आग लगी वहाँ पे इतनी ज़्यादा, उसको भी लोग यही कह रहे हैं कि शायद इससे बिल्कुल मुशाबत की जा रही है, इसी कह के अल्लाह इनको सज़ा दे रहे हैं जी। अच्छा, वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जी वहाँ पे किस तरह हो रहा है। अब असल बात ये हम ना कि इस पे स्टिक कौन करेगा। देखें, इस हवाले से तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है कि इज़राइल के अहदाफ बहुत वाज़े हैं। जिस तरह पहले छुपे थे, अब तो नक्शा भी जारी उन्होंने किया। अमेरिका ने नया नक्शा जारी कर दिया, मैक्सिको भी, कनाडा भी, इधर से हिंदुस्तान को भी आप देख लें, उनको भी एक मिल गया मौका। उन्होंने भी इस रीजन के सारे मालों को मिला के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सबको एक कर दिया। तो ये तो ऑप्टिक्स हो सकते हैं या बहुत से हवालों से जो ट्रम्प के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह जमील साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लोग इसको कह रहे हैं ये रेट्रिक ज़्यादा है। देखें ना, एक तो उनके ऊपर दबाव तो होगा ना कि आप कहते थे जी मेरे आने के 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद हम जो है ना हमास में मैं जंग बंद करा दूंगा और मैं यूक्रेन में बंद करा दूंगा। अब जो कहा जा रहा है कि उनकी बैक टू बैक ब्रीफिंग हो रही है वहाँ पे पेंटागन में, ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका का जो जंगी मामला है लड़ाइयों का, और वो जो कहते हैं अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में कम नहीं होना चाहिए, वो एक लॉबी है, वो परवाह नहीं करती कि कितने लोग मारे गए। जमील साहब, अभी जो हम देख रहे हैं, जो एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, एवल अहदाफ जो सेट किए गए हैं इसराइल की जानिब से, फिर अगेन हम इसमें क्वेश्चन यही रेज होता है कि जी डील तो हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो इसराइल की तरफ से इस पर रहना, इस पर पाबंद रहना, इस डील पर, ये कितना बड़ा मुश्किल होगा। इस पर ट्रस्ट डेफिसिट का मसला आ जाता है। इसराइल पे तो उसके जो नीयत है उस पर तो कोई शक है नहीं किसी को। इसराइल अपनी नीयत के मुताबिक, अपने प्लानिंग के मुताबिक वो अपने आगे भी मनसूबाबंदी पर अमल दरामद करता रहेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए। ये पॉज इसलिए भी इसराइल समझ रहा है कि हो जाना चाहिए, और वो इसलिए कि उनकी अपनी फौजियों में बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया है। और साथ साथ ये है कि वहाँ की खुदकशियाँ, वहाँ की अपनी जो उनको रिक्रूटमेंट में दुश्वारियाँ हो रही हैं, और फिर आज भी वहाँ एक बहुत बड़ा एक जलसा जुलूस निकला है कि सीज फायर को कर दिया जाए। तो एक प्रेशर तो पड़ रहा है, लेकिन और फिर अमेरिका भी मीडिएटर है ना, ये सारी हम देख रहे हैं, तो ये कंटेंट रखेगा इसराइल को। देखिए, अमेरिका तो पहले भी मीडिएटर था। जब 3 फेज बाइडन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उस वक्त उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर तो 3 फेज कर दिया, लेकिन प्रेशराइज नहीं डाला। 65,000 टन बारूद और आर्म्स एंड एमुनेशन वो देता रहा, अपना जारी रहा, और अब तक भी जारी है। अगर अमेरिका चाहता बैरी बेरी हटा लेता, आर्म्स एमुनेशन बंद कर देता, एयर स्पेस पे पाबंदी लगा देते अरब ममालिक, वो हो जाता, लेकिन वैसा हो नहीं सका। अरब ममालिक का तो क्या है बेचारों का, वो तो है ही प्रेशर में। उनको पता है कि ये एक तरफा प्रेशर ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं। इजराइल पर तो डाल नहीं सकते हैं, इजराइल पर तो सिर्फ अमेरिका का ही प्रेशर चल सकता है और किसी का चल नहीं सकता। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, एहतशाम साहब मौजूद। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे विद अ न्यू गेस्ट।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے معاشرے میں جہیز، ڈاوری شادی بیاہ کے موقع پر ادا کی جانے والی بہت سی رسموں میں سے ایک ہے، لیکن یہی ایک رسم اگر پوری نہ کی جائے تو بہت سی لڑکیوں کی یا تو شادی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو انہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان جنوبی ایشیائی ممالک میں سر فہرست ہے جہاں جہیز نہ لانے کی وجہ سے قتل ہو جانے والی خواتین کی شرح بہت زیادہ ہے. اس وقت جہیز لینے اور دینے والے اب ہو جائیں خبردار، کیونکہ قومی اسمبلی میں جہیز کی ممانعت کا بل پیش کر دیا گیا ہے. یہ بل گزشتہ روز نیشنل اسمبلی کی رکن شرمیلا فاروقی نے پیش کیا، جس کے مطابق جہیز لینے یا دینے والے کو 5 سال قید کی سزا، کم از کم 2.5 لاکھ تک یا جہیز کی مالیت کے برابر جرمانہ ہو سکتا ہے، مگر دلہا اور دلہن کو دیے گئے تحائف پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. بل قائمہ کمیٹی کو مزید غور کے لیے بھیج دیا گیا ہے. بل کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوگا. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئر پرسن ایٹ ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بیرسٹر امبرین قریشی صاحبہ نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس میم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس بل کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، یہ کتنا خوش آئند ہے؟ لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا انیشلی ہوگا، اب اس کا ڈرافٹ ہے جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو آپ کتنی پر امید ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا؟ وعلیکم السلام جی. پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ چیز بالکل ان اسلامک ہے. ڈاوری لینا یا کسی بھی طریقے سے خود دینا بچی کے لیے یہ بالکل ان اسلامک ہے. کہیں پہ بھی یہ ہمارے ریلیجن میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. ان دیٹ سینس ہمارے پاس لا موجود تھے مگر وہ بالکل ریسٹرکٹ نہیں کرتے تھے. اس دفعہ جو میڈم شرمیلا فاروقی نے کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. انہوں نے کمپلیٹلی بین لگا دی ہے، نہ صرف جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ فرام دا گرل سائڈ مگر لڑکے والی سائڈ کی طرف سے بھی کر دی ہے. جتنی بھی ججمنٹس ہیں اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہمیشہ یہی نظر آتا ہے فیملی کیسز میں کہ ایک تو جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور ساری ڈاوری آپ اٹھا کے اپنی ساری جائیداد بیچ کے اور ساری کمائی بیچ کے آپ اپنی بچی کو بھیجتے ہیں ڈاوری دے کے، اور اس کے بعد اگر گاڈ فوربیڈ اس کو وہاں پہ وہ نہیں رہ سکتی تو کبھی بھی آپ کو ڈاوری واپس نہیں ملتی. جتنے بھی فیملی لائرز ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ ڈاوری آپ کو کبھی بھی واپس نہیں ملتی، بیکاز وہ ایک رائٹ بن جاتا ہے دوسری فیملی کا، اور وہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے پاکستان میں ٹو ریٹریو اٹ. سو یہ جو لا ہے اسے اب یہ ہوگا کہ شروع پہ ہی ایٹ دی آؤٹ سیٹ ہم کمپلیٹ بین لگا رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی ایسی بات نہ ہو. بچی پاکستان میں ہمارے کلچر میں پیدا ہوتی ہے تو پہلی چیز اس کی ماں یہ کرتی ہے. لیکن ابھی تو اس بل کا پاس ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. پھر اگین جب اگر ان کیس اگر یہ بڑا خوش آئند ہے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن کو آپ کتنا بڑا چیلنج دیکھتے ہیں کہ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلی بڑا پریشر پایا جاتا ہے، اس ٹیبو کو توڑنا بڑا مشکل ہوگا. آپ اس میں کیا کیا رکاوٹیں دیکھتی ہیں قانونی طور پر بھی اور سوشلی طور پر بھی؟ دس از دا ریزن میں نے آپ کے پلیٹ فارم میں پہلی چیز ہی اس بات سے شروع کی کہ قرآن میں بالکل بھی ڈاوری کے بارے میں کچھ بھی مینشن نہیں ہے اور یہ بالکل ہی آؤٹ نان ریلیجیس کانسیپٹ ہے. سیکنڈلی آئی تھنک امپلیمنٹیشن اینڈ اویئرنیس کی پرابلم ہے. ہمارے پاس ڈاوری ایکٹ 1967 کا بھی ہے جو ریسٹرین کرتا ہے مگر وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور اوپر سے انہوں نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 50,000 سے زیادہ نہیں دینا، جو کوئی نہیں فالو کرتا. امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں 2 امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کا پولیس اور آپ کا جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں. جب ان کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں وہ انسٹنٹ جو ہے اس پہ ڈائریکشنز ایشو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سپریم کورٹ کی بھی بڑی ڈیسیجنز ہیں جس میں انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. وہ جتنی دیر تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی نا تو وہ پھر جتنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ایکٹ کی، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا پرپز جو ایکٹ کا، وہ کبھی فلفل نہیں ہو سکتا ونس انشاءاللہ اٹ بیکمز این ایکٹ. جتنی دیر تک جو امپلیمنٹیشن ہے فرام دا ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس وہ نہ ہو. سو اس کے لیے ایجوکیشن ٹریننگ آپ کو اسکولس میں بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، آپ کی نئی جنریشن کو بھی پتہ ہونا چاہیے اپنے رائٹ کے لیے اور اپنے لا کے بارے میں. اینڈ آف کورس ٹریننگ آف دا پولیس کہ جب یہ کیسز آتے ہیں اس کو آپ نے FIR، آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فیملی میٹر ہے، آپ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، یا آپ ایکچولی ہنستے ہیں جب عورتیں آتی ہیں پولیس تھانوں میں اور کہتی ہیں کہ بھئی میرا جہیز ہے وہاں پہ یا میری بچی کا جہیز ہے. یہ جو رسپیکٹ ہے وہ نہیں ملتی جب آپ کے پاس فیملی کیسز آتے ہیں پولیس کی طرف سے آپ کے تھانوں میں. اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. عورتوں لیکن ہمارا جو عدالتی نظام ہے امرین صاحبہ، آپ نے سمجھتی وہ بھی اتنا وہاں پہ بھی اتنی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ خواتین خاص طور پہ، ویسے تو تمام جو طبقات سے تعلق رکھنے والے وہ چاہے مرد ہو، حضرات ہوں یا خواتین ہوں، وہ کورٹس کا رخ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈنسی آف کیسز، پھر کتنی دیر تک کیسز چلتے رہنا،
ان خواریوں سے بچنے کے لیے، ان مصائب سے بچنے کے لیے خواتین تو خاص طور پہ وہ نہیں ان کو فالو نہیں کرتی پروسیجر کو. تو پھر یہ ان قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کی اور جو رکاوٹیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پینڈنسی آف کیسز، اس پہ بھی کرنا، یہ بھی ایک رکاوٹ ہوگی ہمارے سامنے اگر یہ بل پاس ہو. ایسے بہت سے لاز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن سے ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں. اگر اویئر ہیں تو پھر ہم ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس کا رخ نہیں کرتے. جی بالکل، آپ کا جو لیگل سسٹم ہے وہ بہت سلو ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی کوئی ڈیسیجنس نہیں آتے، بیکاز میں روز کے اس پہ کرتی ہوں. بہت سلو ہے مگر آ جاتی ہیں ایز فار ایز فیملی کیسز آر کنسرن. ہاؤیور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جو ہیسیٹیشن ہے وہ ایک لائرس کی طرف سے آپ کو ایک اور فی بل پر مل جاتا ہے. اس کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس لیگل ایڈ یا پرو بونو لائرس کی ایک ہونی چاہیے. آئی تھنک فیملی لا کی ایک سیپریٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ جب عورتیں آتی ہیں اپنے کیسز کے لیے وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن آسان ہو. اینڈ دین اگین یہ چیزیں کوئی فرق نہیں ہوگا جتنی دیر تک ججز اس چیز کو ریئلائز نہ کریں کہ آپ سالوں کی اور سالوں کی تو خیر نہیں ہوتی، مہینوں کی ڈیٹس جو لگ جاتی ہیں، اور اوپر سے بہت لتھارجک ہے آپ کا جو لوور کورٹس کا جو سسٹم ہے، اس کی ریویمپ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ایگزسٹ کریں گی. چاہے یہ بل آئی ہوپ یہ پاس ہو جائے، بیکاز اس کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے، اور اس کو کمپلیٹ لائک آئی سیڈ ایٹ دی آؤٹ سیٹ اس کو کٹ آف کر دیا ڈاوری کو. ایسے پہلے نہیں ہوا تھا. سو آئی ریئلی ہوپ اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ اس کو یہ امپلیمنٹ کروائیں اور یہ ایکٹ بنے. اور جو مین اسٹیپ امپلیمنٹیشن کا ہے، اگین دیٹ سم تھنگ جو کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی ہماری امید یہی ہے کہ یہ جو بل ہے چونکہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بھی ہے، اور جو خواتین ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی خواتین کی بات کی جائے تقریباً 5 کروڑ سے زائد ایسی خواتین ہیں جو کہ 30 سال سے زائد عمر میں پہنچ چکی ہیں، لیکن وہ شادی ان کی نہیں ہو پا رہی. اور اس میں بہت بڑی ریزن آپ کا یہ ایک ڈاوری کا پریشر ہے، جہیز کا پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ میٹ نہیں کر پاتے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین پھر وہ جو کہتے ہیں کہ بایولوجیکل کلوک کا ایک وہ جو پریشر ہے اس کو بھی ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ امرین قریشی صاحب موجود تھے بات کرنے کے لیے. ناظرین آپ سے کل ملاقات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.